के आचरण से ठीक होते उनके चरण पुरस्कार नहीं दिया जाता। ऐसा है यहाँ पर, हाँ तो हम हैं पांडे जी हैं, कमल जी हैं। AIPF की ओर से ये दूसरा सेमिनार है। अप्रैल के अंतिम दिनों में हम लोगों ने जब हाशिमपुरा का फैसला आया था उसके बाद एक बड़ा सेमिनार किया था और उस पर एक लंबी बातचीत कार्यक्रम हुई। उसके बाद इस दूसरे सेमिनार में कल ही शाम हम लोगों को खबर मिली, भाई के मार्फत ये खबर आई कि एक शिकागो से हमारे इस्लामी स्कॉलर जिनका इलाहाबाद से नाता है, डॉक्टर मुफ्ती यासिर मरीज साहब तशरीफ लाए हुए हैं। तो आनंद फानंद में ही कहें तो ये कार्यक्रम तय हुआ। कोई इन्विटेशन भी इसका हम नहीं छपवा सके इतनी जल्दी में, कल शाम को बात फाइनल हुई। तो फ़ोन पर ही इतने मैसेज हो सकते थे जो भी उसके स्रोत थे, वर्चुअल मीडियम के व्हाट्सएप और मेल वगैरह, उनसे हम लोग खबर दे पाए। और लेकिन लगा ये कि ज़रूरी विषय है, जिस कदर जैसा हमारा देश इस समय बना हुआ है और दुनिया के पैमाने पर जिस तरह की चीज़ें चल रही हैं पिछले तकरीबन 2 दशकों से, इतिहास का अंत और सभ्यताओं की टकराहट के नाम से जुमले उछाले गए और फिर न्याय के लिए युद्ध, फिर आतंक के खिलाफ युद्ध और अब इस्लाम का हमला। ये यात्रा 2 दशक में शब्दों ने पूरी की और अब वो हमारे सामने रंगे रूप में मौजूद है। मुश्किल 2 दशकों में जरूर ये हुई कि जिस तेजी से इस अमेरिकन दादागिरी का, उसके इस तमाम
तरह की हरकतों का और जितने बड़े पैमाने पर इंसानी खून बहा है, जिस तरह से लगातार देश के बाद देश बर्बाद किए हैं उसने, उनका खुलासा हम पूरी ताकत से करते जरूर रहे हैं, लेकिन बड़े पैमाने पर अपनी बड़ी आबादी के भीतर उसे हम कन्विंस नहीं कर पाए हैं। उनका विचार ज़्यादा हावी है, ज़्यादा मजबूती से मार कर रहा है, उसके मुकाबले जरूर इन 2 दशकों में हम कमजोर पड़े। और इस देश के भीतर भी उसका जो माहौल है, जो हालात बने हैं कि किसी भी आदमी को कभी भी उसके घर से निकाल करके उसके ऊपर कोई भी इल्जाम लगा करके एक संगठित भीड़ द्वारा उसकी हत्या की जा सकती है। जो बुद्धिजीवी उसके खिलाफ खड़े हों, उन्हें षड्यंत्र करने वाला, साजिशाना करार दिया जा सकता है, और किसी भी क्षण एक शब्द भी आप उनके खिलाफ बोलते हैं तो आप तुरंत ही देशद्रोही ठहराए जा सकते हैं। देशद्रोही ठहराने से लेकर सीधे हत्या कर देने तक संगठित हत्यारी टोलियां घूम रही हैं पूरे देश में। और तब हमें लगा कि जरूर इस बात पर बहस होनी चाहिए। जब भी जिन भी माध्यमों से अपनी बात पहुंचा सकते हैं, हमें लोगों के बीच इस बात को ले जाना चाहिए। और खुद हमारे दिमाग में भी कई भ्रांतियां, कई भ्रम रहते हैं, बहसें उन्हें दूर करती हैं, उन्हें साफ करती हैं, और आप अपनी बात पूरी ताकत से, पूरी स्पष्टता से लोगों को कन्विंस करने के लिहाज से ले जा पाते हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में ये समझदारी से हमने कार्यक्रम रखा है। विषय आपके सामने है, इस्लाम और आतंकवाद। विशेष संदर्भ ISIS का है, इसको लेकर सर्वाधिक हमले और सर्वाधिक बहसें हैं। मैं इसकी संचालक हूँ, उसमें बहुत वक्त नहीं लूँगा। मैं चाहता हूँ उससे पहले मंच पर हमारे आज के मुख्य वक्ता डॉक्टर मुफ्ती यासिर नदीम साहब मंच पर तशरीफ लाएं। हमारे दूसरे वक्ता जो पिछले सेमिनार में भी थे और बहुत अच्छा बोले थे, शहर के वरिष्ठ अधिवक्ता एडवोकेट फरमान अली नकवी साहब, उनसे गुजारिश है कि तशरीफ लाएं। और आज की इस संगोष्ठी की अध्यक्षता करने के लिए मैं PUCL के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, हमारे बहुत ही सम्मानित साथी शहर के वरिष्ठ अधिवक्ता एडवोकेट कबीर जैन साहब को आमंत्रित करता हूँ। कार्यक्रम का स्रोत दोस्तों हमने ये रखा है कि सबसे पहले हमारे मुख्य वक्ता बोलेंगे, उसके बाद उस पर टिप्पणी करेंगे फरमान साहब, और उसके बाद जिन भी साथियों को कोई छोटी टिप्पणी करनी हो या उनके मन में कोई सवाल उस बातचीत से पैदा हुए हो, तो सवाल की शक्ल में भी वो अपने सवाल यहाँ रखेंगे और हमारे वक्ता भी उसका जवाब यहाँ देंगे। मैं बड़े आदर के साथ अपने आज के मुख्य वक्ता डॉक्टर मुफ्ती यासिर साहब करता हूँ कि मैं बाकी बात मुझसे छुट्टी जॉइन में खाना नहीं थे। मैं चूँकि सीधा सीधा बहुत परिचित नहीं हूँ, जावेद साहब इसका परिचय देंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। वरना अदीम शख्सियतों के मालिक हैं। एक तो आप इलाहाबाद से इनका ताल्लुक है और देवबंद के रहने वाले हैं और शिकागो में काफ़ी दिनों से हैं ये, और एक कंप्लीट इस्लामिक स्कॉलर हैं और मुफ्ती भी हैं, साथ में डॉक्टर की भी डिग्री के पास हैं और शिकागो दारुल उलूम ऑनलाइन की डायरेक्टर भी हैं। आपने कई किताबें लिखी हैं, इंग्लिश और उर्दू ट्रांसलेशन में कई किताबें इनकी आई छपी हैं। और असल बात यह है कि कल मौलाना का एक प्रोग्राम पुराने शहर में रखा गया था दिन में, और उस प्रोग्राम पे हम लोग शामिल थे, खुर्शीद साहब, हम और भी लोग जो यहाँ मौजूद हैं, काफ़ी लोग थे उस प्रोग्राम में। तो मौलाना की जो लेक्चर था, तकरीर जो थी, सुना हम लोगों ने, तो ये एहसास हुआ कि इस तकरीर को, मौलाना का जो लेक्चर है, हम अपने
دوسرے ساتھیوں کے پیچھے ہٹے جائیں تاکہ جو غلطیاں اسلام کے تعلق سے دنیا میں پائی جاتی ہیں وہ دھیرے دھیرے دور ہو سکیں. تو مولانا کا تعارف ہم نے چھوٹا سا کرایا, باقی مولانا خود اپنے بارے میں جو مدد گزریں گے بیان کریں گے. الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. جو کچھ میرے تعارف میں کہا گیا غالباً میں سمجھتا ہوں کہ اتنا کافی ہے. اصل بات یہ ہے کہ ہم آج کا مین مدعا ہے, جو ٹاپک ہے, ہم اس پر آئیں اور وقت بھی بہت لمیٹڈ ہے, اس پر بات کریں تاکہ بعد میں اس تعلق سے اگر کوئی کوشچنز ہیں, سوالات ہیں, تو اس پر بھی کچھ روشنی ڈالی جا سکے. چند دہائیوں پہلے الجیریا میں الیکشن ہوا تھا, جس میں ایک اسلامک پارٹی نے پارٹیسپیٹ کیا, اور جب الیکشن کا رزلٹ آنے لگا تو لوگوں کو یہ محسوس ہوا کہ یہ اسلامک پارٹی حکومت بنا لے. اس وقت وہاں پر فرانس کا جو اقتدار تھا وہ ختم ہوا تھا, لیکن جو فرانسیسی اثرات تھے وہ بھی باقی تھے. ہوا یہ کہ آرمی نے ٹیک اوور کیا اور جمہوریت کو ختم کر دیا گیا. جب لوگوں نے ویسٹ سے یہ سوال کیا کہ آپ ڈیموکریسی کے سب سے بڑے علمبردار ہیں, الجیریا میں الیکشن ہو رہا تھا, ایک پارٹی پاور میں آ رہی, تو آپ نے اس پارٹی کو روکا, تو اس کا جو جواب دیا گیا وہ نہایت ہی illogical اور irrational تھا. وہاں سے یہ کہا گیا کہ sometime you have to be undemocratic to save democracy, کہ کبھی کبھی جمہوریت کو بچانے کے لیے آپ کو غیر جمہوری بننا پڑتا ہے. آپ جمہوریت سے اپنے آپ کو, جمہوریت کا راستہ بدل دیجئے تاکہ جمہوریت کو بچا سکے. یہ کچھ ایسا ہی ہے کہ sometime you have to be unrealistic to prove reality, کہ ریالٹی کو ثابت کرنے کے لیے آپ کبھی کبھی جھوٹ بول سکتے ہیں. یہ بالکل ایسا ہی ہے. اب اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس پارٹی کو باہر کا راستہ دکھایا گیا, جو پارلیمنٹ کے بہت قریب تھی, جو حکومت بنانے والی تھی. اس کے کچھ لوگوں نے ری ایکشن میں آ کر یہ کہا کہ ٹھیک ہے, پھر ہم خلافت کا اعلان کرتے ہیں, اور انہوں نے اس ملک کے ایک علاقے میں خلافت کا اعلان کیا, اور اس میں کچھ ایسی شدت آئی کہ انہوں نے یہ کہا کہ جو لوگ ہمارے ساتھ ہیں وہ ہمارے ہیں, اور جو لوگ ہمارے ساتھ نہیں ہیں, چاہے وہ جو ہماری مخالفت کر رہے ہوں یا وہ لوگ جو نیوٹرل ہوں, وہ ہمارے خلاف ہیں, اور وہ اپوسٹیٹ ہیں. اپوسٹیٹ ایک ٹرم ہے اسلامک, جس کے معنی جس کو ہم اردو میں مرتد بھی کہتے ہیں, یعنی وہ اسلام سے خارج ہیں, ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے, اور جب اسلام سے تعلق نہیں ہے تو ہمارے لیے جائز ہے کہ ہم ان کو قتل کریں. Either you are with us or against us. یہ پالیسی ان لوگوں کی تھی جن کو جمہوریت سے باہر کا راستہ دکھایا گیا. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بعض مرتبہ معاشرے میں جو اس طریقے کے ایلیمنٹس جنم لیتے ہیں اس کی وجہ کچھ ناانصافیاں اور ظلم ہوتا ہے بعض مرتبہ. اب ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ یہاں دو راستے ہیں. ایک راستہ تو یہ ہے کہ ہم یہ کہیں کہ جو کام لوگوں نے کیا تھا وہ بالکل صحیح تھا, ساری ذمہ داری ویسٹ کی ہے, اور یہ ویسٹ اس طرح کی حرکتیں کرتا رہتا ہے اور معاشرے کے اندر اس طرح کے ظلم جنم لیتے رہتے ہیں. ایک طریقہ اور ایک اپروچ تو یہ ہے. اور دوسرا اپروچ بحیثیت اسلام کے اسکالر کی یہ ہے کہ مثال کے طور پر ایک تالاب ہے اور بہت خوبصورت ہے, اس کے اندر کچھ گندی مچھلیاں آ گئیں, اور وہ گندی مچھلیاں اس لیے آئیں کہ کچھ باہر کے لوگوں نے اس میں گندگی پھینکی, وہ تالاب کنٹامینیٹ ہو گیا. اب یہاں یا تو آپ ان لوگوں کو جا کر پکڑیں اور تالاب کو ویسے ہی رہنے دیں, اور یہ پھر یہ کہ آپ تالاب سے ان گندی مچھلیوں کو نکالیں, ان کو آئیڈینٹیفائی کریں اور تالاب کو دوبارہ خوبصورت بنا دیں.
اسلام ایک خوبصورت تالاب ہے، اس کے اندر کچھ گندی مچھلیاں آ گئی اور ان گندی مچھلیوں سے اس تالاب کی خوبصورتی پر سوالیہ نشان نہیں کھڑا ہوتا۔ ظاہر سی بات ہے کہ خوبصورت تالاب ہی میں گندی مچھلیاں آتی ہیں، گندے تالابوں میں تو ساری مچھلیاں ایک سی ہوتی ہیں۔ تو وہ جو تالاب اس خوبصورت تھا اس کے اندر کچھ گندی مچھلیاں آ گئی اور وہ باہر سے جو گندگی پھینکی گئی ہے اس کی وجہ سے وہاں بسنے والی کچھ مچھلیاں گندی ہو گئی۔ اب اس تالاب کے رکھوالوں کی ذمہ داری ہے کہ ان مچھلیوں کو آئیڈینٹیفائی کریں اور ان کو تالاب سے نکالیں تاکہ اس تالاب کی خوبصورتی دوبارہ اسی طریقے سے ہو سکے جیسا کہ پہلے سے تھی۔ اسلام کے پروفٹ بلکہ پوری کائنات کے پروفٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کی جو تاریخ ہے اس کو اپنے ایک کمپینین سے ذکر کیا۔ آپ نے فرمایا کہ ما انتم اذا مرج دینکم وسفک دماؤکم، تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا جب تمہارے دین میں کنفیوژن کریٹ کر دیا جائے، اذا مرج دینکم وسفک دماؤکم، اور تمہارے خون کو بہا دیا جائے۔ اور اس کے بعد آپ فرماتے ہیں وظہرت الزینت، اس وقت کیا ہوگا جب کچھ مسلمان زینت، آسائش، آرام کی طرف متوجہ ہوں گے اور وشرف البنیان، لمبی لمبی بڑی بڑی چوڑی چوڑی بلڈنگیں بنا رہے ہوں گے، واختلف الاخوان، اور آپس میں ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں۔ آج کی اگر ہم ہسٹری کو دیکھیں مسلمانوں کی کچھ ایسی ہی ہے۔ اب یہاں جو لوگ عربی سمجھتے ہیں وہ تو بہت آسانی کے ساتھ سمجھ لیں گے، لیکن جو لوگ نہیں سمجھتے ان کو مجھے سمجھانا پڑے گا کہ حدیث میں جو لفظ آیا ہے ما انتم، یہ جو لفظ ما ہے، یہاں ظاہر سی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسٹیٹمنٹ دیا ہے وہ عربی میں دیا ہے، اور جو عربی گرامر کی جو خصوصیات ہیں ان کو ہمیں سامنے رکھنا پڑے گا۔ عربی میں دو لفظ آتے ہیں، ایک ہے من اور ایک ہے ما۔ من جو ہے وہ ریشنلٹی کو ڈسکرائب کرنے کے لیے آتا ہے، اور ما جو بھی چیز irrational ہے اس کو بیان کرنے کے لیے، اس کو ڈسکرائب کرنے کے لیے آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے من انتم نہیں کہا بلکہ ما انتم کہا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس زمانے میں جو حالات ہوں گے وہ illogical ہوں گے، irrational ہوں گے، ان کا عقل سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، ان کا فطرت سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ تو اس وقت تمہارا حال کیا ہوگا جب تمہارے دین کے اندر کنفیوژن پیدا کر دیا جائے گا۔ آج یہی ہے، فلا دہشت گرد گروپ آ گیا، آئیسس آ گیا، یہ داعش، دولہ اسلامیہ، مختلف ناموں سے مسلمانوں کی ایک جو ان کی جو شناخت تھی اس کو کنٹامینیٹ کیا جا رہا ہے، اور جو لوگ اسلام کو سمجھتے نہیں یا جانتے نہیں وہ متاثر ہو رہے ہیں، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اسلام ایسا ہی ہے، اسلام دہشت گردی ہی کو فروغ دیتا ہے، اسلام ظلم کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، اسلام امن کے خلاف کھڑا ہوتا ہے۔ دین کنفیوژن کا شکار ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی طرف اشارہ کیا، اور جب دین کنفیوژن کا شکار ہو جائے تو خون بہنے لگے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو بھی بیان کر دیا، اور اس وقت کچھ مسلمانوں کی حالت یہ ہوگی کہ دبئی میں لمبی لمبی بلڈنگیں بنا رہے ہوں گے اور شریف البنیان، اور مسلمانوں میں آپس میں اختلاف بھی ہو رہا ہوگا۔ آج کی جو تاریخ ہے اس کو رسول اللہ نے 1400 سال پہلے بیان کر دیا۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آئیسس یا آئیسل، اسلامک اسٹیٹ آف عراق اینڈ لیوان، جو قائم ہوئی ہے، یہ تالاب کی کچھ گندی مچھلیاں ہیں، خوبصورت تالاب، اور ایسے اسلامک اسکالر یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان گندی مچھلیوں کو آئیڈینٹیفائی کریں اور کوشش کریں کہ اس تالاب کو ہم خوبصورت بنائے رکھیں اور ان گندی مچھلیوں کو وہاں سے نکالیں۔ ایسا کیسے ممکن ہے؟ کیا ہمارے نبی نے ہمیں کوئی ایسا طریقہ بیان بتایا ہے؟ بالکل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سے زائد اسٹیٹمنٹ ایسے دیے ہیں جن سے اور جن کی روشنی میں ہمیں یہ مدد ملتی ہے کہ ہم ان گندی مچھلیوں کو آئیڈینٹیفائی کر سکیں۔ اب یہ جو آئسس کا جو نظریہ ہے یہ کب شروع ہوا، کیسے شروع ہوا، میں تھوڑا سا آپ کو ہسٹری میں لے جانا چاہوں گا تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ یہ گندی مچھلیاں یوں ہی اچانک پیدا نہیں ہو گئی، بلکہ ان کے پیچھے ایک لمبی تاریخ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نام بہت سے لوگوں نے سنا ہوگا، اسلام کے چوتھے خلیفہ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جو چوتھے خلیفہ ہیں
جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 30 سال کے اندر اندر خلیفہ بنے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ. حضرت علی کے زمانے میں کچھ ان کا اختلاف ہوا. ایک دوسرے کمپینین تھے رسول اللہ کے جن کا نام ہے حضرت معاویہ. ان دونوں میں آپس میں اختلاف ہوا. ایک پولیٹیکل اختلاف تھا, اس میں کچھ جنگیں ہوئی, وہ ایک لمبی تاریخ ہے. تو آپس میں مسلمانوں نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ جو دو گروپ ہو گئے ہیں ان کو ایک ہو جانا چاہیے, اور دونوں طرف سے آربیٹریشن ہوا اور صلح ہو گئی. جب صلح ہوئی تو 6000 لوگ ایسے تھے جنہوں نے اس صلح کو ریجیکٹ کر دیا اور یہ کہا کہ جو آربیٹریشن ہے وہ اسلام کے خلاف ہے. حکم اور فیصلہ صرف اللہ ہی کرتا ہے, کوئی انسان نہیں کرتا. انہوں نے آربیٹریشن کو ریجیکٹ کر دیا اور وہ دونوں جو گروپ تھے ان دونوں کے خلاف ہو گئے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان لوگوں کو کہا کہ یہ لوگ باغی ہو گئے. عربی زبان میں جو لفظ باغی آتا ہے اس کو عربی میں کہتے ہیں خارج. قد خرجوا, یہ لوگ خارجی ہو گئے, باغی ہو گئے. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ بھی فرمایا کہ جب تک یہ لوگ کسی شخص کو نقصان نہیں پہنچائیں گے, پراپرٹیز کو نقصان نہیں پہنچائیں گے, ہم ان کو کچھ نہیں کہیں گے. کیونکہ اگر ہم ان کو مارنے چلے تو ہمارے اور ان میں فرق کیا ہے. بہرحال یہ لوگ باغی ہو گئے اور یہ عراق کا ایک علاقہ تھا جس کو حرورہ کہتے ہیں, یہ وہاں جا کر جمع ہو گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک کزن ہیں جن کا نام ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ. قرآن کی انٹرپریٹیشن میں ان سے بڑا کوئی صحابی نہیں ہوا. وہ حضرت علی کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے امیر المؤمنین, امیر المؤمنین یہ مسلمانوں کے خلیفہ کا لقب ہے, اے امیر المؤمنین میں چاہتا ہوں کہ میں ان 6000 بھولے بھٹکے نوجوانوں کے پاس جاؤں اور ان سے گفتگو کروں, آخر پوچھوں تو کہ ان کی ناراضگی کی وجہ کیا ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہ کو جب اجازت ملی حضرت علی کے پاس سے تو یہ حرورہ گئے. وہاں دیکھا کہ کیمپ میں 6000 لوگ موجود ہیں اور یہ دن میں آفٹرنون ظہر کی نماز کے بعد وہاں گئے. عربوں میں ٹریڈیشن ہے کہ ظہر کی نماز کے بعد تھوڑا آرام کرتے ہیں. آپ اگر مسلم کنٹریز میں جائیں, گلف کنٹریز میں, تو ظہر کے بعد بہت سے لوگ آرام کرتے ہوئے آپ کو ملیں گے آج کل. تو انہوں نے دیکھا کہ کیمپ میں یہ 6000 آرام نہیں کر رہے ہیں, سب قرآن پڑھ رہے ہیں اور بڑی زور زور سے قرآن کی آواز آ رہی ہے. صحابہ کا جو کیمپ تھا وہ اسٹوڈنٹ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ٹرین کیے تھے وہ تو سو رہے ہیں ظہر کی نماز پڑھ کے, چونکہ ٹریڈیشن تھا, اور یہ 6000 لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں. یہاں دیکھ کر کوئی آدمی سوچ سکتا ہے کہ بھئی بڑے پکے مسلمان ہوں گے کہ ایسے وقت میں جب ساری دنیا سو رہی ہے یہ قرآن پڑھ رہے ہیں. لیکن ابن عباس چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹرین تھے, آپ کے ڈائریکٹ ڈسائپل تھے, اسٹوڈنٹ تھے, وہ سمجھ گئے کہ یہ مجھے اس سے دھوکے میں نہیں آنا. وہ گئے ان کے لیڈرز کے پاس پہنچے اور ان سے پوچھا کہ آخر پرابلم کیا ہے. انہوں نے کہا کہ بھئی دیکھو 3 باتیں ہیں اور ان 3 باتوں کی وجہ سے ہمارا تم سے اختلاف ہے. وہ 3 باتیں کیا ہیں؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ جو آربیٹریشن اس وقت ہوا تھا یہ بالکل غلط تھا. ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر میں یہ ثابت کر دوں کہ وہ آربیٹریشن اللہ کے حکم کے مطابق تھا, قرآن کے مطابق تھا, تو کیا تم لوگ مان جاؤ گے؟ دیکھیں گے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ قرآن میں ایک حکم ہے کہ جب میاں اور بیوی میں, ہسبینڈ اینڈ وائف میں کچھ اختلاف ہو تو ہسبینڈ کی طرف سے ایک آربیٹریٹر آئے اور وائف کی طرف سے ایک, اور اس طریقے سے دونوں بیٹھیں اور صلح کر لیں تاکہ وہ شادی بچ سکے. اب یہ بتاؤ کہ ایک انسان کا یا 2 انسانوں کا نکاح اور شادی یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے یا پوری قوم کا معاملہ, پوری نیشن کا معاملہ؟ ظاہر سی بات ہے کہ نیشن کا معاملہ زیادہ امپورٹنٹ ہے بجائے اس کے کہ 2 لوگوں کا نکاح. اب اگر 2 لوگوں کے نکاح میں جو لیس امپورٹنٹ ہے, لیس سگنیفیکنٹ ہے, اگر اس میں آربیٹریشن کو اللہ نے جائز قرار دیا ہے تو جو پوری نیشن کا معاملہ ہے اس میں آربیٹریشن کیوں نہیں جائز ہو؟ اس طریقے سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ان کے اس دعوے کو خارج کر دیا. یہ جو 6000 تھے اس میں سے 2000 فوراً ابن عباس رضی اللہ عنہ کے ساتھ آ گئے. کیوں؟ چونکہ یہ 2000 وہ کنفیوز تھے جو پروپیگنڈے کی زد میں آ گئے تھے. ابن عباس وہاں گئے اور انہوں نے ان کے پروپیگنڈے کو ختم کیا اور 2000 لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر آ گئے. ابھی جو 4000 بچے تھے یہ کیوں رہ گئے؟ چونکہ 4000 لوگ جو وہاں گئے تھے وہ پروپیگیٹرز تھے, وہ کسی پروپیگنڈے سے متاثر نہیں ہوئے تھے. انسان اگر پروپیگنڈے سے متاثر ہوتا ہے تو اس بات کا امکان ہے, پاسبلٹی ہے کہ اگر آپ کاؤنٹر آرگومنٹ کریں تو شاید وہ سمجھ جائے. لیکن جو خود پروپیگیٹر ہوتا ہے اور اس کو پتا ہے کہ میں فالس پروپیگیشن کر رہا ہوں سوسائٹی میں, آپ اس کو کتنی ہی دلیلیں دیں, لاکھ سمجھائیں,
عقلی دلیلیں دیں, لاجیکل آرگومنٹ اس کے سامنے رکھیں, وہ کبھی نہیں سمجھے. یہ 4000 وہ لوگ. حضرت علی کی وہ بات یاد رکھیے, حضرت علی نے یہ کہا تھا کہ جب تک تم کسی کو نقصان نہیں پہنچاؤ گے میں تمہیں کچھ کہوں گا نہیں. ابھی تک کچھ نہیں ہوا, ابھی تک کوئی جنگ نہیں ہوئی, انہوں نے کوئی نقصان نہیں پہنچایا, ایک بات چل رہی ہے, ڈائلاگ چل رہا ہے. اس کے بعد یہ ہوا کہ ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے عبداللہ ابن الخباب ابن الارت, ان کا پورا نام ہے. وہ اپنی بیوی کے ساتھ جو پریگننٹ تھی ان کے علاقے سے گزر رہے تھے. تو ان لوگوں نے جو 4000 تھے, ان میں سے کچھ لوگوں نے ان کو روکا اور ان سے کہا کہ یہ بتاؤ کہ تم علی کے بارے میں کیا کہتے ہو. انہوں نے کہا کہ ظاہر ہے کہ مسلمان ہیں, ہمارے خلیفہ ہیں, ہمارے لیڈر ہیں اور اللہ کے رسول کے صحابی ہیں, میں ان کے بارے میں برا کیسے کہہ سکتا ہوں. تو ان لوگوں نے ان کو نان مسلم ڈکلیئر کر دیا. یہ کون؟ رسول اللہ کے صحابی. کس بات پر؟ کہ میں حضرت علی کو مانتا ہوں. اس بات پر, اور حضرت علی کو میں کیا مانتا ہوں, میں اپنا لیڈر مانتا ہوں, اس بات پر ان کو غیر مسلم ڈکلیئر کر دیا گیا. اور ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ ان کی بیوی جو پریگننٹ تھی ان کے پیٹ کو کاٹا گیا, بچے کو نکالا گیا ان کے سامنے. اور اس کے بعد عبداللہ بن الخباب جو صحابی ہیں ان کو روایت ہسٹوریکل جو نریشن ہے اس میں یہ ہے کہ ان کو بکری کی طرح ذبح کیا گیا. یہاں رک کر سمجھنے کی بات یہ کہ بکری کی طرح, بہت سے لوگ جانتے ہیں کہ جب جانور ذبح ہوتا ہے, سلارٹر ہوتا ہے, تو خصوصاً اسلامک ٹریڈیشن میں تو اس کو تھروٹ سے سلارٹر کیا جاتا ہے, نیک سے نہیں. جو نیک سے سلارٹر ہوتا ہے اس کو ہم بیہیڈنگ کہتے ہیں, اور جو تھروٹ سے ہوتا ہے اس کو ہم سلارٹر کہتے ہیں. تو عبداللہ کو جو ذبح کیا گیا وہ یہاں سے کیا گیا, یہاں سے نہیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ ان پر ڈیتھ پینلٹی نہیں نافذ کی گئی بلکہ ان کو جانور کی طرح کاٹا گیا. آج اگر ہم آئیسس کی ویڈیوز اٹھا کر دیکھتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوگا اس سملیرٹی کا کہ وہ کس طریقے سے ڈیتھ پینلٹی دیتے ہیں. اگر وہ کسی کو ذبح کرتے ہیں تو وہ بیہیڈنگ نہیں کرتے بلکہ وہ سلارٹر کرتے ہیں, سر پکڑتے ہیں اور آگے سے ذبح کرتے ہیں. یہ وہی طریقہ تھا جو ان لوگوں نے وہاں سیکھا, ان 4000 بگڑے ہوئے لوگوں سے سیکھا. اس کے بعد جب حضرت علی نے سنا کہ ایک شخص کو اس طریقے سے قتل کر دیا گیا تو پھر جنگ کا اعلان ہوا. اور ایک تاریخ میں بہت مشہور جنگ ہے جس کو جنگ نہروان کہتے ہیں. یہ جنگ ہوئی اور خارجیوں کو ایک ایک کر کے قتل کر دیا گیا, ان کو ختم کر دیا گیا. لیکن یہ فتنہ ٹھنڈا نہیں ہوا, اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ ارشاد فرمایا تھا کہ یہ جو فتنہ ہوگا یہ پھر نکلے گا, پھر قتل ہوں گے یہ لوگ, پھر دوبارہ نکلے گا, پھر لوگ قتل ہوں گے, پھر نکلے گا, پھر لوگ قتل ہوں گے. اس حدیث کے جو نریٹر ہیں ان کا نام ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ. وہ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات 20 مرتبہ سنی کہ پھر نکلیں گے, قتل ہوں گے, پھر نکلیں گے, قتل ہوں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک مرتبہ ان سب کو قتل کر دیا جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ فتنہ ختم ہو گیا, بلکہ وہ دوبارہ سر اٹھائے گا. اس علاقے میں نہیں تو اس علاقے میں سر اٹھائے گا, یہاں تک کہ ان کا آخری جو دھڑا ہے یہ آخری دور میں نکلے گا. آخری دور, اب وہ آخری دور جس کو ہم اسلام میں ہمارے یہاں بلکہ جتنے بھی ریلیجن چاہے وہ کرسچینٹی ہو, جوڈیزم ہو, اسلام ہو, جو آسمانی مذاہب ہیں ان کے اندر قیامت کا تصور ہے. تو قیامت سے پہلے یہ فرقہ دوبارہ پیدا ہونا ہے, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. آئیسس جنہوں نے خلافت کا اعلان کیا اور جن کے جو طریقے ہیں وہ انہی خوارج سے ملتے جلتے ہیں جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور میں سامنے آئے تھے. اس میں کوئی شک نہیں رہ جاتا کہ یہ لوگ تالاب کی گندی مچھلیاں ہیں. اب سوال یہ ہے کہ ہم نے جب ان کو آئیڈینٹیفائی کر دیا تو ہمارا ان کے ساتھ معاملہ کیا ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان کیا تھا. آپ نے فرمایا تھا, ایک صحابی ہے ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ, وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ لوگ آسمان کے نیچے قتل ہونے والوں میں سب سے خراب قتل ہونے والے ہیں. شر القتل تحت ادیم السماء عربی کے الفاظ ہیں. اور ابو امامہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ مسلمان تھے, کانوا مسلمین فصاروا کفارا, اور اب یہ لوگ کافر ہو چکے. تو ایک آدمی کہتا ہے ابو امامہ الباہلی سے کہ ابو امامہ آپ کہہ رہے ہیں
کہ یہ لوگ مسلمان تھے اور اب کافر ہو چکے. بات چل رہی ہے خوارج کی، ان باغیوں کی. تو ابو امامہ کہتے ہیں کہ یہ میں نہیں کہہ رہا، بلکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ یہ لوگ مسلمان ہوں گے لیکن اپنی کرتوتوں اور اپنی حرکتوں کی وجہ سے کافر بن جائیں گے. اب جب ہم نے ان لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کر دیا اور ہم لوگوں نے یہ دیکھ لیا کہ یہ لوگ تالاب کی گندی مچھلیاں ہیں جن کو مواد باہر سے ڈالا جا رہا ہے، تو اب ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم ان کو ڈکلیئر کریں کہ یہ لوگ کافر ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور جب ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے تو اسلام اور اس خوبصورت تالاب کے اوپر کوئی حرف نہیں آنا چاہیے. یہ ہماری جہالت اور اگنورنس ہوگی کہ ان سب چیزوں کی جاننے کے باوجود ہم یہ کہیں کہ نہیں اسلام جو ہے وہ ٹیررزم کو پروموٹ کرتا ہے، یہ اسلام جنگ کو پروموٹ کرتا ہے. ہرگز نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نہیں بے شمار احادیث ہیں اس تعلق سے. آپ نے یہ بھی فرمایا کہ یہ لوگ جو ہوں گے یہ احداث الاسنان، بڑے نوجوان لوگ ہوں گے، یعنی انہوں نے زندگی کو ابھی ایکسپیرینس نہیں کیا ہوگا. ٹین ایجرز ہوں گے، 20s میں ہوں گے. سفہاء الاحلام، اور بے وقوفانہ خواب دیکھ رہے ہوں گے، ڈے ڈریمنگ کر رہے ہیں. آج کے حالات میں ظاہر سی بات ہے کہ اگر چند لوگ نوجوان کھڑے ہوں یہ کہیں کہ ہم پوری دنیا میں خلافت نافذ کریں گے، یہ ڈے ڈریمنگ نہیں تو اور کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان کیا اور آپ نے اپنی امت کو یہ تاکید کی ہے کہ ہرگز ان کا ساتھ نہ دینا. ایک بہت مشہور صحابی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈسائپل ہیں، ان کا نام ہے حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ. وہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اکثر ایسی احادیث پوچھتا تھا، ایسے اسٹیٹمنٹس پوچھتا تھا کہ جن کا تعلق لڑائیوں سے ہو، فتنوں سے ہو. اور دوسرے جو صحابہ اور رسول اللہ سے سوال کرتے تھے وہ نماز کے، روزے کے بارے میں. میری جو فیلڈ آف انٹرسٹ تھا وہ یہ تھا. تو میں نے ایک مرتبہ رسول اللہ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ہم اسلام آنے سے پہلے اگنورینس کی زندگی جی رہے تھے، ہمیں کچھ نہیں پتا تھا کہ کہاں ہمیں سجدہ کرنا ہے، کہاں نہیں کرنا، ہمارا مالک کون ہے، ہمارا پروردگار کون ہے. جاہلیت کا دور تھا. اسلام آیا تو ایک خیر لے کر آیا، اچھائی لے کر آیا. اب یہ بتائیے یا رسول اللہ، کیا اس اچھائی کے بعد پھر برائی آنی ہے؟ تو رسول اللہ نے کہا کہ ہاں آنی ہے. انہوں نے کہا کہ اچھا وہ جو برائی آئے گی کیا اس کے بعد پھر کبھی اچھائی آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں آئے گی، لیکن اس میں کچھ دخان ہوگی. لفظ انہوں نے استعمال کیا کہ اس میں دخان ہوگا، یعنی وہ کلاؤڈی ہوگی، شیڈی ہوگی. وما دخل ہو، حذیفہ کہتے ہیں کہ وہ شیڈی اور کلاؤڈی کیسے ہوگا؟ جب آسمان صاف ہوتا ہے اس میں کچھ یعنی ہم کلاؤڈی ویدر اس کو کہتے ہیں کہ صاف آسمان بھی اور کچھ بادل، نہ مکمل کلاؤڈی اور نہ مکمل کلیئر. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خیر تو ہوگی لیکن اس کے اندر کچھ نہ کچھ کنفیوژن ہوگا، وہ چھپی بھی ہوگی اور کچھ سامنے ہوگا. لیکن بہرحال بالکل چھپی بھی ہو تو اس سے تو بہترین. تو پھر حذیفہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اچھا وہ جو خیر ہے اس کے بعد کیا پھر برائی آئے گی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں اس کے بعد برائی آئے گی. وہ برائی کیسی ہوگی؟ دعات علی ابواب النار. کچھ ایسے پروپیگیٹرز ہوں گے، پریچرز ہوں گے جو لوگ جو جہنم کے دروازے پر کھڑے ہوں گے، ہیل فائر کے دروازے پر کھڑے ہوں گے اور لوگوں کو بلا رہے ہوں گے. اب جو ان کی دعوت کو قبول کرے گا وہ جہنم کے گڑھے میں گر جائے گا. حضرت حذیفہ نے پوچھا یا رسول اللہ، کیا آپ ان کا کچھ ڈسکرپشن پیش کر سکتے ہیں، کچھ ڈسکرائب کر سکتے ہیں کہ وہ کیسے لوگ ہوں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ بہت ہی ہسٹوریکل اور امپورٹنٹ اسٹیٹمنٹ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد دیا ہے. حذیفہ رضی اللہ عنہ کی جو ریلیشن ہے اس میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم من بنی جدتنا، وہ ہماری اپنی قوم میں سے ہوں گے، عرب ہوں گے. ہم من بنی جدتنا ویتکلمون بألسنتنا، ہماری اپنی ہی زبان بول رہے ہوں گے، عربی بول رہے ہوں گے، انگلش نہیں بول رہے ہوں گے، ہندی یا اردو نہیں بول رہے ہوں گے، عربی بول رہے ہوں گے. یتکلمون بألسنتنا. تو اس کے بعد حضرت حذیفہ جو اس حدیث کے نریٹر ہیں وہ یہ کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر ایسا ہے تو آپ کا میرے بارے میں کیا حکم ہے، میں کیا کروں؟ اگر میں ان لوگوں کو دیکھوں تو میں کیا کروں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تلزم جماعت المسلمین و امام، کہ اگر ایسے لوگ اے حذیفہ تمہارے سامنے آ جائیں تو جو مسلمانوں کی جو میجورٹی ہے تم اس کے ساتھ رہنا، جو مسلمانوں کی جو لیڈرشپ ہے تم اس کے ساتھ رہنا.
اب حذیفہ اگلا سوال کرتے ہیں اور یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ اچھا مسلمانوں کی اگر میجورٹی نہ رہے اور مسلمانوں کی کوئی ایک یونیفائڈ لیڈرشپ نہ رہے جیسا کہ آج ہے کہ مسلمانوں کی ایک یونیفائڈ لیڈرشپ نہیں ہے, وہ 1920s میں ختم ہو چکی, تو اب میں کیا کروں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ان سب گروپوں سے الگ چلے جانا اور درخت کی جڑ پکڑ کر بھی اگر تمہیں رہنا پڑے پوری زندگی تو رہنا یہاں تک کہ تم مر جاؤ. یعنی اگر تمہیں مشکل حالات بھی سامنے آئے کہ تم پوری زندگی درخت کی جڑ کو اپنے دانتوں میں دبائے رکھو اور اس طریقے سے تم ان گروپ سے اپنے آپ کو ڈی ایسوسیٹ کرو اور الگ رہو, اگر تمہیں یہ بھی کرنا پڑے تو کرنا. اب یہاں رسول اللہ نے یہ نہیں کہا حذیفہ سے کہ اگر مسلمانوں کی یونیفائڈ لیڈرشپ نہ ہو تو فوراً خلافت کا اعلان کر دینا. یہ نہیں کہا کہ اگر مسلمانوں کی یونیفائڈ لیڈرشپ نہ ہو تو تم مسلمانوں کو فوراً کوشش کرنا کہ سب لوگ متحد ہو جائیں. ایسا نہیں, تم اپنا دیکھنا, سب سے اپنے آپ کو الگ کر لینا, چونکہ وہ فتنوں کا دور ہوگا, چونکہ وہ شر اور برائی کا دور ہوگا, اس میں اچھائی غالب نہیں آ سکے. تو مسلمانوں کے لیے یہ ضروری ہے, جو میں مسلمانوں کو پیغام دیتا ہوں یہ ہے کہ اپنے آپ کو الگ کریں, ان چیزوں سے دور رہیں, ان چیزوں میں اپنے آپ کو اپنا انٹرسٹ نہ دکھائیں, ان کے بارے میں گوگل نہ کریں. جیسے ہی آپ نے گوگل کیا ہو سکتا ہے کہ آپ کسی پروپیگیشن کا شکار ہو جائیں. میں اپنے نوجوانوں کو یہ کہتا ہوں, اور جو لوگ اسلام کا کلمہ نہیں پڑھے ہوئے یعنی غیر مسلم ہیں, ہمارے غیر مسلم بھائی, ان سے میں یہ کہتا ہوں کہ وہ اس پروپیگیشن کا شکار نہ ہو, بلکہ اسلام کی جو خوبصورتی ہے اس کو دیکھیں, اسلام نے جو امن کا پیغام دیا ہے اس کو دیکھیں. رسول اللہ نے تو ان چیزوں کو بہت اچھی طریقے سے آئیڈینٹیفائی کر دیا, ان کا حلیہ بتا دیا کہ وہ کیسے ہوں گے, ان کے نام کیا ہوں گے, ان کی نسبتیں کدھر ہوں گی, وہ کیا کیا حرکتیں کر رہے ہوں گے, یہ سب بتا دیا. میں ایک اور حدیث آپ کے سامنے پڑھتا ہوں, بہت ہی اہم حدیث ہے, اور یہ بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے نریٹڈ ہے. حضرت علی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جب کالے جھنڈے ظاہر ہوں گے, کالے جھنڈے ظاہر ہوں گے, اس پوری حدیث کو غور سے سنیے, اور ان کا جو حدیث میں جو ڈسکرپشن ہے اس کو آئسس کے ڈسکرپشن سے میچ کیجیے کہ جب کالے جھنڈے ظاہر ہوں گے, اور آئسس کے جو جھنڈے ہیں وہ کالے ہیں جس کے اوپر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا رہتا ہے, تو اے لوگوں فلزم الارض, کہ تم اپنی جگہ پر جمے رہنا. آج کیا ہو رہا ہے, یہ جو آن لائن پروپیگیشن آئسس کرتی ہے اس کے نتیجے میں کچھ بھولے بھٹکے اور بے پڑھے لکھے نوجوان متاثر ہو جاتے ہیں اور وہاں ہجرت کر جاتے ہیں, وہاں مائگریٹ کر جاتے ہیں. تو رسول اللہ کو معلوم تھا کہ کچھ لوگ مائگریٹ کریں گے, اس لیے آپ نے فرما دیا کہ اپنی جگہ جمے رہنا, تمہیں وہاں جانے کی ضرورت نہیں. اور آگے فرمایا فلا تحرکوا ایدیکم ولا ارجلکم, اپنے ہاتھ اور پیر مت ہلانا. اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ نہ تو ان کی کوئی فزیکل سپورٹ ہونی چاہیے اور نہ ہی فائنینشیل, کیونکہ جب آپ فائنینشیل سپورٹ کسی کی کرتے ہیں, آپ کے پاس کوئی مانگنے والا آتا ہے, ظاہر سی بات ہے کہ آپ کا ہاتھ تو ہلتا ہی ہے, آپ کی جیب میں جاتا ہے, کچھ پیسے نکلتے ہیں اور آپ اس کو دیتے ہیں. رسول اللہ نے کہا کہ ہاتھ مت ہلانا, یعنی کوئی مالی مدد ان کی نہیں ہونی چاہیے, فائنینشیل سپورٹ کسی بھی طریقے کی ان کی نہیں ہونی چاہیے. اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ یہ کچھ لوگ کمزور اور معمولی قسم کے ہوں گے معاشرے میں, انسگنیفیکنٹ, قوم لا یقبہ بہم, عربی میں اس کے الفاظ ہیں, لا یقبہ بہم, انسگنیفیکنٹ, یعنی یہ ایلیٹ کلاس نہیں ہوگی معاشرے کی, یہ اسلامک اسکالرز نہیں ہوں گے, یہ کوئی پرومیننٹ اسکالرز نہیں ہوں گے, یہ وہ لوگ ہوں گے جن کو کچھ نہیں پتا, جاہل, جن کو دین کا ایک لفظ معلوم نہیں, ضعفاء لا یقبہ بہم, جن کی کوئی اہمیت معاشرے میں نہیں تھی, بے روزگار تھے, پریشان تھے, سوچا کہ یہ بہت اچھی اپرچونٹی ہے, یہاں لگ جاؤ. اب آپ فرماتے ہیں کہ ان کے دل لوہے کی پلیٹ کی جیسے ہوں, قلوبہم کزبر الحدید, لوہے کی جو پلیٹ ہوتی ہے بڑی سخت ہوتی ہے. تو رسول اللہ نے فرمایا کہ ان کے دل اتنے سخت ہوں گے کہ اس کے اندر رحم آ نہیں سکتا. اگر ہم ان کے طریقہ کار کو غور کریں کہ کس کس طریقے سے یہ لوگ سزائیں دیتے ہیں, پنشمنٹ دیتے ہیں, کہ بچوں کو مار دیا, سب کو کھڑا کر کے گولی چلا دی, زندہ جلا دیا. ابھی جارڈن کے ایک پائلٹ کو کچھ مہینے پہلے ایک کیج میں بند کر کے زندہ جلا دیا. یہ آدمی وہی کر سکتا ہے کہ جس کے دل میں رحم نہ ہو, مرسی نہ ہو. تو رسول اللہ نے فرمایا کہ ان کے دل مرسی لیس ہوں گے, ان کے دل میں رحم نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی. اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ ہم اصحاب الدولہ, یہ جو عربی میں آئسس کو ہم کہتے ہیں الدولۃ الاسلامیہ, اسلامک اسٹیٹ. رسول اللہ نے کہا کہ یہ اصحاب الدولہ ہوں گے, یہ دولہ والے ہیں.
یہاں بھی ایک چیز سمجھنے کی یہ ہے کہ کلاسیکل عربک میں جو لفظ دولہ آتا ہے وہ اسٹیٹ کے لیے نہیں آتا. ماڈرن عربک میں ہم دولہ جو لفظ ہے اس کو اسٹیٹ کے لیے بولتے ہیں. اب رسول اللہ ماڈرن عربک تو نہیں بولیں گے, وہ آج کے دور میں تو نہیں تھے, وہ تو کلاسیکل عربک ہوگی. رسول اللہ اگر یہ کہیں کہ اصحاب دولہ وہ دولہ والے ہوں گے, اس سے بڑھ کر کوئی پروفیسی اور پریڈکشن نہیں ہو سکتا کہ آپ نے فرما دیا کہ وہ دولہ یعنی اسٹیٹ والے ہوں گے. اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ یدعون الی الحق ولیسوا من اہلہ, وہ پروپیگیٹ کریں گے کہ ہم جس چیز کی دعوت دے رہے ہیں وہ حق ہے, وہی سچائی ہے, لیکن وہ سچائی نہیں ہے. ولیسوا من اہلہ. پھر فرماتے ہیں اسماءہم الکنی ونسبتہم القری, ان کی جو نام ہوں گے وہ اپنے برتھ نیم سے, جو پیدائش کے وقت نام رکھا جاتا ہے, اس سے نہیں جانے جائیں گے, بلکہ اپنی کنیتوں سے